अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। हेल्थ स्पेशल के सेगमेंट में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक बच्चों के हवाले से है और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे ज़हनी अमराज के हवाले से। जैसे कि हम नफ्सियाती और ज़हनी अमराज को डील कर रहे हैं और इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, तो नाज़रीन ये बात जो है वो ज़हनी अमराज से रिलेटेड तो है, लेकिन आज हम बात करेंगे सीपी चाइल्ड के हवाले से। सीपी चाइल्ड या यूँ कह लीजिए सेरिब्रल पाल्सी, यानी जहन का मफलूज हो जाना किसी कमज़ोरी की वजह से, किसी भी पॉसिबिलिटी की वजह से, जिनको हम अपने डॉक्टर के साथ अभी डिस्कस करेंगे। और यहाँ आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि ये जो डिसऑर्डर है या बीमारी है, इसमें क्या है, एक्चुअली ये एक डिसऑर्डर है और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन के इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अब बात करते हैं इसी हवाले से, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। वेलकम कहते हैं, डॉक्टर राबिया माजिद हमारे साथ हैं और ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, होम्यो एक्सपर्ट हैं, अपने फील्ड में कॉम्पिटेंट हैं। हम इनसे बात करेंगे बच्चों के हवाले से। डॉक्टर राबिया, ये जो सीपी चाइल्ड होता है, हम सुनते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी होती है और सीपी चाइल्ड के नाम से हम जानते हैं, तो बच्चों में यानी कि फालजी सी कैफियत हो जाना बड़ी अजीब सी बात लगती है और बड़ी अनहोनी सी सुनने में लगती है। तो क्या ये चीज़ होती है, सीपी चाइल्ड से क्या मुराद होता है? सेरिब्रल पैल्सी बेसिकली दिमाग का फालज, सिंपल वर्ड्स में बेसिकली जो ब्रेन में सेरिब्रम है उसमें अगर पैरालिसिस का इशू आता है किसी भी वजह से, तो उसके अंडर बॉडी में जो सिम्टम्स डेवलप होती हैं वो सीपी चाइल्ड में आती हैं, सेरिब्रल पैल्सी के अंडर आती हैं। बेसिकली अगर ब्रेन में किसी वजह से ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया, ऑक्सीजन लेवल किसी भी वजह से हो सकता है, बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ, उसके अंडर जो सिम्टम्स आएंगे वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं और वो सेरिब्रल पैल्सी के अंडर काउंट की जाती हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। डॉक्टर राबिया ने नाजरीन जैसे बताया कि सेरेब्रल पाल्सी जो है या जहनी मफलूजी की कैफियत जो है बच्चों में अगर होती है तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है, किसी भी कॉज की वजह से, अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा या कोई ब्रेन का पार्ट डैमेज कर गया है जो सेरेब्रम से ताल्लुक़ रखता है, या फिर ये है कि यानी आफ्टर बर्थ, जैसे ही बर्थ होती है, डिलीवरी होती है, वहाँ कोई परेशानी हो जाती है, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है या कोई पेचीदगी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज कर जाता है, तो होने वाला बच्चा सीपी चाइल्ड हो सकता है। नाज़रीन, ये बहुत ही एक तकलीफ़ दे अमर होता है और हमारे माशरे में इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है या यूँ कह लीजिए एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि ऐसा बच्चा जो सीपी चाइल्ड होता है उसे किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कौन सी चीज़ें हम देखते हैं उसमें, कैसे हमें पता चलता है कि सीपी चाइल्ड है। तो इसी को आगे लेके बात को चलते हैं। तो डॉक्टर राबिया, जब देखते हैं कि सीपी चाइल्ड है, ये कैसे इस चीज़ की हम निशानदेही कर सकते हैं किसी बच्चे को देख के? एट द बर्थ कैसे पता चल सकता है, कौन सी वो सिम्टम्स हो सकती हैं या कौन सी वजूहत हो सकती है हमें पता चले कि ये जो है सीपी चाइल्ड हो गया है? सीपी चाइल्ड की कई सिम्टम्स तो हमें बिफोर प्रेगनेंसी नज़र आती हैं। अगर कज़न मैरिज है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे बच्चे में कोई डिसऑर्डर आता है। सही। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी वजह से मदर का एंजाइटी डिप्रेशन लेवल बढ़ गया और उसके अंडर बीपी शूट कर गया या शुगर लेवल डिस्टर्ब है, तो उसके अंडर बच्चों में जो ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्बेंस आती है उसके अंडर बच्चों जो फर्दर प्रेगनेंसी है उसमें डिसऑर्डर आएगा और फिर वो फर्दर सीपी चाइल्ड या किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की क्लियर इंडिकेशन है। डिलीवरी के टाइम पे अगर ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब है, अर्ली ईयर्स में मेनिंजाइटिस, हाई फीवर है या सर के बल बच्चा गिर गया, कोई ऐसी चोट है जिसकी वजह से ब्रेन का पार्ट अफेक्ट हुआ है, तो फिर बच्चों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सेरेब्रल पैल्सी के अंडर चले जाएं। सही, यानी कि कोई इंजरी भी जो है वो इसकी कॉज हो सकती है, कोई हादसा, कोई ज़ख्म इस चीज़ की वजह बन सकता है कि सर पे अगर कोई ऐसी चोट लग गई है। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है, जैसे कि डिलीवरी के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से भी समटाइम ऐसा होता है, तो इस हवाले से आप कुछ थोड़ा सा बताएंगी? समटाइम्स अगर डिलीवरी के टाइम पे जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर वो ब्रेन को टच कर गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेन खुद स्कल नहीं है, वो सॉफ्ट स्किन है, वो सॉफ्ट स्किन है, अगर वहाँ पे हार्ड प्रेशर आ गया, कोई इंस्ट्रूमेंट की वजह से डैमेज हो गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी वजह के अंडर बच्चों का ब्रेन इफेक्ट करेगा। सही, और फिर जौन सा पार्ट इफेक्ट होता है वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, होता क्या है कि यानी कि कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, कौन सी शिकायत होती हैं इन बच्चों को? जैसा कि आम तौर पे हम देखते हैं कि चलने फिरने में, बैठने में, बोलने में होती है, तो इसमें यानी आप इसको ज़रा डिटेल में हमारे नाज़रीन को बताइए कि कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं, उनकी यूँ कह लीजिए कि अलामात जो हैं वो कौन सी देखने में आती हैं इन डिटेल? सेरेब्रल पैल्सी की 3 मेन सिम्टम्स हैं।
ہائپوٹونیا, ہائپرٹونیا, اسپیسٹسٹی. اسپیشلی جو ہائپوٹونیا ہے وہاں پہ مسلز اتنے ریلیکس ہیں کہ ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ باڈی کو سپورٹ کر سکے, کسی بھی کام کو سر انجام دے سکیں. ہائپرٹونیا کے انڈر بچے کا یا باڈی کا مسل اتنا اسٹف ہے کہ اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلز کو بینڈ کر سکے. سیریبرل پیلسی بیسیکلی مسلز کا ڈس آرڈر ہے. بون اسٹرکچر بالکل کمپلیٹ ہے لیکن مسلز میں یا ایکسٹرا کنٹریکشن ہے یا وہ اتنے ریلیکس ہیں کہ اس کے انڈر گرپ ہی نہیں ہو رہی. اور جو وہاں پہ اسپیسٹسٹی کی سمٹم آتی ہے وہاں پہ انوالنٹری موومنٹس ہے, یا فٹس کا ایشو آ جائے گا یا ٹریمبلنگ ہونے لگ جائے گی, جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز مینٹین نہیں کر پاتے. صحیح. اچھا, ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ مسکولر ڈس کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے, کوآرڈینیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہمارے برین جو ہے, ایکچولی وہ نیورونز جو ہے وہاں جا ہی نہیں رہے ہوتے, وہ میسیج ہی نہیں کنوے کر رہے ہوتے کہ کہاں موو کرنا ہے. تو یہاں ہماری ہومیوپیتھی کیا رول پلے کرتی ہے؟ کیا کوئی ایسی میڈیسن ہیں جو مسل کوآرڈینیشن کو بہتر کر سکیں؟ نو ڈاؤٹ ہومیوپیتھک میڈیسنس بہت افیکٹو ہیں, جیسے یہ باقی ایشوز کو بڑا اچھا سا کلیئر کرتی ہیں, اسی طرح سیم از دا کیس ود سیریبرل پیلسی, بڑا اچھا کلیئر کرتی ہیں. ان میں کئی میڈیسنز ہیں جو ہمیں اسپیشلی جہاں پہ فیملی ہسٹری آتی ہے وہاں پہ سفلائنم آئے گی. اگر فیملی میں کینسرس ہسٹری آ رہی ہے تو اس کے انڈر بھی ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں, وہاں پہ کارسینوسن آئے گی. اور آگے فردر اگر لوور باڈی میں بچوں کے پاؤں میں ایشو ہے, بچے ٹو واک کریں, وہاں پہ لیتھائرس ٹائپ آئے گی. ڈیپینڈ کرتا ہے سمٹمز کے اکارڈنگ, اور سمٹمز وائڈ رینج ہے ہومیوپیتھی میں, لیکن اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم. ناظرین, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم ہم ڈیل کرتے ہیں, اور انڈیویجول بیسس پہ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. ہر پیشنٹ جو ہے وہ ایک الگ پیشنٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہوتا کیا ہے کہ بچے چلنے پھرنے میں جو ہے وہ مشکل فیل کرتے ہیں, ڈس کوآرڈینیشن ہوتی ہے, ان کے مسلس پوری طرح سے ایکٹیویٹ نہیں ہوتے, ان میں پاور نہیں ہوتی. تو ہوتا کیا ہے کہ ہاتھ پاؤں ہلانے مشکل ہو جاتے ہیں ان کے, اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے. پھر جہاں یہ چیز ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ لیٹ جو ہے وہ لرننگ ٹو واک ہے, یعنی کہ وہ دیر سے چلنا شروع کرتے ہیں, دیر سے بات کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہماری ہومیوپیتھی بہت اچھا رول پلے کرتی ہے. ابھی ہم اپنی ڈاکٹر سے یہی بات پوچھتے ہیں, لیکن یہاں بتاتی چلوں کہ سیلف جو میڈیکیشن ہے نا, اس سے آپ نے بالکل باز رہنا ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا, کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور جی ڈاکٹر رابعہ, ایسا ہے کہ جب جیسے بہت سے بچے ہوتے ہیں یوزلی بولنا شروع کرتے ہیں, ماں باپ کو بہت یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ بولے اور جلدی بولے, اور وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کافی دیر تک نہیں بولتے. پیرنٹس بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ لیٹ مطلب ہو گیا, یہ بولتا ہی نہیں ہے, بولتا نہیں. ایون کہ میں نے دیکھا ہے کہ سال تک اور 2 سال تک بھی بچے نہیں بولتے ہیں. تو کیا ایسے جو چائلڈ ہوتے ہیں ان کا کوئی کیور ہے؟ بالکل. دیکھیں, جہاں پہ برین کا جو حصہ افیکٹ ہے اور اس کے انڈر جو نیورونز ہیں, جو نروز ہیں وہ افیکٹ ہیں, بچے کا وہی باڈی پارٹ, وہی آرگن پراپر کام نہیں کرے گا. اگر اس کی ٹنگ مسلز میں ایشو آ رہا ہے, اس کے اورل مسلز میں ویکنیس آ رہی ہے, بچہ اسپیچ کی طرف نہیں آئے گا. ٹھیک. اگر اس کے برین کی انڈرسٹینڈنگ فوکس ایریا افیکٹڈ ہے تو اس کا فوکس انڈرسٹینڈنگ جب تک ڈیولپ نہیں ہوگی بچہ کسی طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. بیسیکلی برین کا جو پارٹ جس باڈی پارٹ کو انٹر لنک کر رہا ہے وہ افیکٹ ہے, وہی آگے آئے گا. اچھا ڈاکٹر رابعہ, ہم نے بات کی کہ جیسے ڈیلیڈ مائل سٹونز ہوتے ہیں, بچہ بولنا جو ہے وہ دیر سے شروع کرتا ہے, چلنا پھرنا دیر سے شروع کرتا ہے. تو ہماری ہومیوپیتھی میں آپ نے بتایا کہ اسپیچ جو ہے وہ کے حوالے سے میڈیسن موجود ہیں. کون سی میڈیسن ہیں کہ جو ٹاپ لسٹڈ ہیں, جن کے حوالے سے ہمارے جونیئر ڈاکٹرز کو کچھ اویئرنیس ہو سکے کہ یہ یوز ہوتی ہیں؟ اسپیشلی ان میں کیلیم فاس, برائٹاکارب, کاسٹیکم اگر ریجیڈیٹی ہے. صحیح. ٹاپ لیڈنگ میڈیسن ہے اسپیشلی سی پی چائلڈ کے کیس میں. کاسٹیکم کو کبھی بھی مت بھولیں اور اس کو اکارڈنگ ٹو سمٹمز دیں, اس چیز کو ضرور فوکس کریں. بالکل صحیح. اور بہترین میڈیسن کا آپ نے بتایا کہ یہ جو سیریبرل پالسی کی جو کنڈیشن اسپیشلی یعنی پیرالٹک کی جو کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے اس کو بہت اچھے طور پہ کاسٹیکم ڈیل کرتی ہے. اور ناظرین, یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسٹرامونیم ایک ہماری میڈیسن ہے کہ بچے بولنا سٹارٹ نہیں کرتے اگر جلدی, تو وہاں پر ایڈیشنلی یہ میڈیسن بھی ایک اچھا رول پلے کرتی ہے. بات پھر وہی ہے کہ جیسی سمٹمز ہوں گی, جیسی کانسٹیٹیوشن ہوگی, اس کے مطابق ہم جب میڈیسن یوز کریں گے تو پیشنٹ کیور کرے گا. اس حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ چائلڈ برتھ جب ہوتی ہے تقریباً 1000 میں سے 3 سے 4 جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سی پی چائلڈ ہوتے ہیں. یہ ریشو ہے اس چیز کی. اور اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر رابعہ, ہم دیکھتے ہیں کہ جو فٹس ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی جھٹکے لگنے کا مرض ہونے لگتا ہے, سیزرز ہوتے ہیں.
ہم میڈیکل لینگویجز میں سیزر بولتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے یہ کہ جھٹکے لگتے ہیں، فٹس آ جاتے ہیں، دورہ کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کیوں کس وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ہوتا کیوں ہے؟ اگر برین کو پراپر آکسیجن نہیں گئی، اگر برین کا وہ پارٹ افیکٹ ہے، برین کا آکسیجن لیول ڈسٹرب ہے، اوبویسلی برین کو اگر 1 منٹ کے لیے بھی آکسیجن نہیں جا رہی تو اس کے اندر فٹس آئیں گے. اور اسپیشلی سی پی چائلڈ کے کیس میں ہمیں کئی کیسز نظر آتے ہیں کہ بچوں میں فٹس بہت زیادہ ہیں، اور یہ پیشنٹ بھی اور اس کے آل اراؤنڈ جو ریلیٹیوز ہیں مکس کر دیتے ہیں کہ یہ ایپیلیپسی ہے کہ یہ سی پی چائلڈ ہے. تو اس کو ڈائگنوز کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا بے حد بالکل صحیح، بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ بتایا کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ عام جو یہ سیزرز یا فٹ ہوتے ہیں اس کو بھی سم ٹائم پیرالٹک سمجھ لیا جاتا ہے یا اس کو ایپیلیپٹک سمجھ لیا جاتا ہے. تو ناظرین ان تمام چیزوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ہی اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور ضرور جب آپ ایسی کوئی جو چینج یا ایب نارملٹی دیکھیں اپنے بچے میں، یا آپ کو بتایا جائے کہ اس قسم کا کوئی جو ہے ہیپننگ ہوئی ہے، یعنی کہ ڈیورنگ پریگننسی ایسا کچھ ہوا ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ سم ٹائم فیمیل گر گئی ہیں اور اس کو چوٹ آ گئی ہے، تو اس ٹائم بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اگر یعنی کہ سیزیرین کے کیسز آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس دوران میں کوئی انسٹرومنٹ اگر لگ جاتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر رابعہ نے بتایا کہ سر پہ اکثر لگ جاتا ہے یا اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے، تو ایسی چوٹ بھی جو ہے وہ سی پی چائلڈ کے لیے ہو سکتی ہے، یعنی کہ پرابلم بن سکتی ہے. پھر یہ کہ کچھ انفیکشنز بھی ڈاکٹر رابعہ ہوتی ہیں نا، کہ ان کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. اگر ارلی ایئرز میں ہائی گریڈ فیور ہے اور یا میننجائٹس ہے یا کوئی ایسی سویئر انفیکشن ہے جس کے انڈر بہت اسٹرانگ اینٹی بایوٹکس دی گئی ہیں، ملٹیپل ایسے کیس ہیں جہاں پہ بچوں کے برین کو ایشو آتا ہے، برین ڈیمیج ہے، آکسیجن لیول ڈسٹرب ہے، اور فردر پھر بچہ وہ سی پی چائلڈ کی طرف چلا جاتا ہے. ناظرین یعنی کہ میننجائٹس آپ جانتے ہیں یہ گردن توڑ بخار کو کہا جاتا ہے. اتنا ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، اتنا تیز بخار ہوتا ہے کہ گردن کے تمام جو مسلز ہیں وہ کریمپ کر جاتے ہیں اور ڈیمیج کرتے ہیں، ان میں اتنی پرابلم آتی ہے کہ نیک اسٹف کر جاتی ہے، اور اس انفلاممیشن سے دماغ کی تمام جھلیاں جو ہیں وہ سوزش میں مبتلا ہو جاتی ہیں، انفلاممیشن ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے سی پی چائلڈ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر رابعہ، سی پی چائلڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو سم ٹائم ہوتا ہے ان کو بولنے میں تو ہوتی ہے دشواری، ان کو نگلنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، ڈیگلوٹیشن کا پرابلم ہوتا ہے، وہ کوئی چیز سویلو نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہی سیم آ گیا نا کہ اگر برین کا وہ پارٹ افیکٹ ہے جو گلے کے مسلس کو ڈیل کر رہا ہے، وہاں پہ اسپیسٹسٹی آ گئی ہے، ریجیڈیٹی آ گئی، اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں کہ وہ سوالو کرے، کوئی چیز نگلے، تو ڈیفینیٹلی بچے کو ہم کچھ بھی کھلائیں گے وہ وامٹ کر دے گا یا وہ چوکنگ کی طرف چلا جائے گا. تو ارلی ایئرز میں بچوں کی ساری سمٹمس کو ضرور نوٹ کریں، کیونکہ ارلی انٹرونشن، وہی بات کہ ارلی انٹرونشن از دا کی آف سکسیس. کو جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ بچہ ارلی ایئرز میں اچھا رسپانس نہیں کر رہا یا اس میں کوئی بھی ڈس آرڈر ہے تو اس کو اسی ٹائم پوائنٹ کریں. بالکل صحیح آپ نے یہ کہا، اور اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اب تو میڈیا اتنا زیادہ فاسٹ ہو گیا کہ اس پہ پوسٹ وغیرہ بنی ہوتی ہیں، تو جو ہوتی ہے نا فیمیلز ہمارے جو گھروں میں بڑی ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب دکھایا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ جو ہے نا اس کو ڈاکٹرز اس کے وائٹلز جب چیک کرتے ہیں تو بچے کو ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ گرتا ہے تو ایک دم چونک جاتا ہے. تو دیٹ از ایکچولی یہ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے ریفلیکسز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹرز. تو یہ چیز ناظرین بہت ضروری ہوتی ہے، اگر یہ سب چیکس جو ہیں وہ نہ کیے جائیں تو نہیں پتہ چل سکتا کہ بچے کی اندر کوئی اب نارملٹی موجود ہے یا نہیں ہے. تو یہ سی پی چائلڈ ہونا ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اچھا یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ خدا نخواستہ کسی کو یہ پرابلم ہو گئی ہے، کسی کا بچہ سی پی چائلڈ ہے، تو اس میں ڈاکٹر رابعہ کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے معاشرے میں اس کا جو ہے وہ کیا یعنی کہ کردار ہے اور کیا اس کو فیس کرنا پڑتا ہے پرابلم، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. فرسٹ آف آل ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو اتنا جلدی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. جہاں پہ بھی خدا نخواستہ یہ اللہ پاک کی جانب سے کسی بچے میں کوئی ڈس آرڈر آ رہا ہے تو وہاں پہ فیملی کو بھی بہت کرٹیسائز کیا جائے گا، بچوں کو نگلیکٹ کیا جائے گا. اس کی وجہ سے پیرنٹس بھی بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں اور ہائپر ہو جائیں گے، اور فردر جو بچہ ہے وہ تو آلریڈی ایک ایشو کا شکار ہے، فردر اس کا کانفیڈنس لیول بھی نہیں ہوگا اور وہ کسی بھی طرح سے معاشرے میں ایک اچھا کردار نہیں ادا کر سکتا. صحیح بات ہے، یعنی کہ پیرنٹس بھی ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، انگزائٹی کا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی سوشل گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں پر ان کو لے کے نہیں جایا جاتا، ان کو جو ہے اوائڈ کرواتے ہیں کہ یہ پارٹ آف جو ہے وہ ہے ہی نہیں سوسائٹی، یہ چیز سمجھ لی جاتی ہے.
لیکن اس وقت اس کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ کتنے مجروح ہوتے ہیں. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے یعنی کیا چیز ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا بہتری آ سکے؟ سب سے پہلے ایجوکیشن. انٹل انلیس بچوں کی سمٹمز کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے, اس میں پیرنٹس کا کوئی کردار نہیں ہے. بالکل. تو ادروائز ملٹیپل ایسے کیس ہے جہاں پہ پیرنٹس کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے بچوں میں یہ ڈس آرڈر آئے, جو پیرنٹس کو سب سے زیادہ ہرٹ کرتا ہے, ڈیمیج کرتا ہے. بالکل صحیح. ان کو ذہنی طور پہ خود ایک بیمار کر دیا جاتا ہے. تو جہاں پہ بچوں میں کوئی ڈس آرڈر ہے وہاں پہ ایک سپورٹ, ایک مورل سپورٹ, سمپلی آپ کا یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہی پیرنٹس کے لیے بہت ہے. بالکل, بہت بڑے الفاظ ہیں. کرٹیسائز مت کریں, ان کا سپورٹ دیں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو مورل سپورٹ تو ضرور کریں نا. مورل سپورٹ بالکل. اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنے اسپیشل جو ہیں وہ اسکولز ہی نہیں ہوتے کہ جتنے جو ہیں اس طرح کے بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے پرابلم. وہ اگر ایک نارمل یعنی اسکول میں اسے بھیج دیا جاتا ہے تو اس کی تو لائف تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. بالکل نا. تو اس کے لیے تھوڑا گائیڈ کیجیے. ہونے چاہیے جہاں پہ ان بچوں کی ٹریننگ ہو, ان کو کسی حد تک معاشرے کا بچوں کی بھی اور ٹیچرز بھی ٹرینڈ ہونے چاہیے. بالکل, اتنی اویئرنیس ہو کہ ان بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو یوز لیس نہ ہو یہ معاشرے کے لیے, ان کو جس حد تک یہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, کوئی کام کر سکتے ہیں, اس لیول تک ان یہ اپ گریڈ کیا جائے تاکہ یہ معاشرے کے لیے ایک بوجھ نہ بنے. صحیح. ملٹیپل میڈیسنز ہیں, ملٹیپل تھراپیز ہیں جن کے ساتھ انہیں امپروو کیا جاتا ہے اور ان کی کوالٹی آف لائف مینٹین کی جا سکتی ہے, لیکن وہی بات اویئرنیس کی. صحیح. اب دیکھیں جیسے کہ ابھی آپ نے بات کیا کہ سوشلی چونکہ ان کو لے کے ہی نہیں جایا جاتا ہے, ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ بلڈ اپ ہی نہیں کرے گا اگر بچوں کو سوشلی انٹریکٹ نہیں کروائیں گے, ان کو ہم سائڈ پہ ہی رکھیں گے. اور پھر اگر ایسے پیرنٹس کو ناظرین آپ ٹانٹنگ کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو خدا را ایسا نہ کریں. وہ لوگ تو آلریڈی برڈن میں ہوتے ہیں, اس کی تمام میڈیکیشن کو دیکھنا, اس کے تمام رویے کو دیکھنا, معاشرے کے تمام جو ہیں اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے اس کو ساتھ لے کے چلنا, یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں جن کو وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی اس چیز میں جو ہے سافٹ کارنر رکھیے, ان کو بھی پارٹ آف سوسائٹی سمجھیے. تو ناظرین یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ سی پی چائلڈ جو ہیں 40% جو سی پی چائلڈ ہوتے ہیں, ہم فٹس کی بات کر رہے تھے, تو 40% فٹس کو فیس کرتے ہیں, ان کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو اگر کسی پیرنٹس کو وہ دیکھتے ہیں اپنے بچے کو کہ اسے فٹس آنے لگے ہیں تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے. ایسا اگر ہوتا ہے تو آپ اپنے جو ڈاکٹر ہے قریبی اس سے رجوع کریں اور مستنی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کا حل موجود ہے. کیوں ڈاکٹر رابعہ, جب اگر فٹس ہونے لگتے ہیں تو اس کے لیے ہماری ہومیوپیتھی کیا کرتی ہے؟ فٹس میں نو ڈاؤٹ بہت افیکٹو میڈیسنز ہیں, لیکن اسٹل سب سے پہلے اس چیز کا ضرور خیال کریں اگر کبھی بھی فٹس ہیں تو اس سچویشن میں ہمارا ایک بڑا کامن سا میتھڈ ہے, اسے کوئی چیز سنگھا دیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. پلیز اس طرح سے مت کریں. اور کئی کیسز ایسے ہیں جہاں پہ فٹس کی کنڈیشن میں ٹنگ بائٹ ہو جاتی ہے, زبان کٹ جاتی ہے, اس چیز کا خیال کریں. اگر فٹس کی کنڈیشن ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں مت رب کریں, سہلائیں نہیں, اور سب سے پہلے ایمرجنسی میں کسی بھی ڈاکٹر کو کانٹیکٹ ضرور کریں, کیونکہ کئی ایسے کیسز ہیں جہاں پہ آلریڈی بچے میں ڈس آرڈر ہے, فردر اور آکسیجن لیول ڈراپ ہوگا, بچے کے ایشوز اور ایگراویٹ کریں گے, کوما میں بھی جا سکتا ہے, کوما میں چلا جاتا ہے, اور ایون اگر یہی لمبا ٹائم تک چلا جائے تو وہ پھر ڈیتھ کی طرف چلا جاتا ہے. صحیح ہو گیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کے ساتھ ڈاکٹر ہما چشتی. بات کر رہے ہیں ہم سی پی چائلڈ پہ, اور اس حوالے سے مزید ڈسکشن کرتے ہیں اور جانتے ہیں ڈاکٹر رابعہ سے. جی ڈاکٹر رابعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر رابعہ, ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو سی پی چائلڈ ہوتے ہیں اس کو ڈیفینیٹلی کیور کرنے کے لیے یا ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی طریقے ہوتے ہیں, ہم چاہیں گے آپ وہ طریقے بتائیں کہ کون سے طریقے ہیں جو ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ تھراپیز بہت افیکٹو ہے. فزیو تھراپی, ایکسرسائز کے ساتھ اسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے کسی تھراپسٹ سے ہی جا کے کروانا ہے, تھوڑی سی ان کے ٹپس اینڈ ٹرکس کو فالو کرتے ہوئے ان کے ہلکے مساج بہت ضروری ہیں, کیونکہ جو مسلس کی گروتھ ہے انٹل وہ نہیں کلیئر ہوگی ایشو نہیں سالو ہوگا. سیکنڈ, سمپلی ٹوٹلی اگر ہم تھراپی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تب بھی سالو نہیں ہوگا ایشو. یعنی اگر کہا جائے کہ صرف تھراپیز جو ہیں وہ ایسے پیشنٹ کو کیور کر دیتی ہیں تو از اٹ ناٹ پاسبل؟ دیکھیں جب تک مسلس کو ہم اوپر سے مساج کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ بہت افیکٹو ہے, ایکسرسائز کروا رہے ہیں
بہت اس میں انرجی آتی ہے, لیول اس میں مینٹین ہوتے ہیں. صحیح. لیکن انٹل انلیس برین کے جو یہاں پہ ڈس آرڈر ہے, جو آکسیجن لیول ڈسٹربنس آئی تھی, جو اس کے نیورونس کی کنیکٹیوٹی میں ایشو ہے, انٹل انلیس ہم اس پوائنٹ کو کلیئر نہیں کریں گے, باڈی اندر سے اسٹرینتھ نہیں لے گی, وہ ایشو ریزالو نہیں ہو سکتا. صحیح. تو سمپلی اس سچویشن میں دونوں میتھڈس کو ساتھ لے کے چلیں, تھراپی کو بھی اور میڈیسن کو بھی. یعنی آپ فزیو تھراپی بھی کروائیں اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکیشن بھی جاری رکھیں. ایک تو ہو گئی فزیو تھراپی, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آکوپیشنل تھراپی ہوتی ہے اور اسپیچ تھراپی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سمٹمس پہ, جس باڈی کا, کیونکہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, کسی کو کسی چیز کا سامنا ہو سکتا ہے, کسی کو کسی چیز کا ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر اسپیچ کا ایشو ہے, اسپیچ تھراپی ساتھ جائے گی. اگر او ٹی سے ریلیٹڈ ہے, کوئی فنکشنز میں ہاؤ ٹو آپریٹ, ہاؤ ٹو ڈو, اس میں ایشو آ رہا ہے, وہ اس سائڈ پہ جائیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے باڈی کا کون سا پارٹ افیکٹڈ ہے, اس کے اکارڈنگ. بنیادی بات یہی ہے ناظرین, جیسا ڈاکٹر رابعہ نے بار بار ایک بات کہی کہ دماغ کا یعنی برین کا کون سا حصہ جو ہے وہ متاثر ہے, یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر زبان متاثر ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے مطابق میڈیسن ہوگی. اگر ذہن کے مطابق دیکھیں کہ اگر ایسا حصہ ہے کہ فوکس نہیں کر پا رہا, پیشنٹ کے لیے کنسنٹریشن نہیں ہو پا رہی, تو اس حوالے سے میڈیسن دی جائے گی. اگر آئیز جو ہیں وہ پراپرلی ان کی موومنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے دی جائے گی. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آئیز جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہو پاتی, کچھ بچوں کی موو کرتی رہتی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بول نہیں پاتے ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے نگلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو چلنا بھی جیسا کہ بتایا کہ عام بچوں کی طرح وہ چلتے نہیں, بلکہ کافی دیر بعد چلتے ہیں, یا سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کافی دیر تک وہ چلتے ہی نہیں ہیں. تو ایسے بچے جو ہیں وہ ان کے لیے کیور کے چانسز ہومیوپیتھک میں ڈاکٹر رابعہ موجود ہیں. کیا وہ چل سکتے ہیں نارمل پرسن کی طرح؟ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کتنے % ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی میڈیسن کے ساتھ ہم اسے ڈیل کرتے ہیں اور بہت ساری امپروومنٹس آتی ہیں. لیکن ارلی ایئرز میں جب ہم اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو بچوں کے ایشو اسپیشلی سی پی چائلڈ میں 90% تک ہم اسے ریکور کر سکتے ہیں. لیکن اگر 5 ایئرز کے بعد بچے کی ایج بڑھ گئی ہے, پھر اس سچویشن میں پھر وہ 70-80% یا اس سے بھی کم, ڈپینڈ کرتا ہے ارلی انٹرونشن پہ. جتنا جلدی آپ اس کو میڈیسن کے ساتھ, تھراپی کے ساتھ ڈیل کریں گے, اتنا اسٹرانگ اس میں امپروومنٹس آئیں گی. ادروائز پھر وہ ریکوری سلو ہو جائے گی. صحیح. بہت ہی بہترین یہ بات ہے کہ جیسے ہی جان لیتے ہیں یہ بات اور ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ آپ کا بچہ سی پی چائلڈ ہے, تو اس کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جائیں. ورنہ جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہوتا ہے کہ 4-5 سال کے بعد سوچتے ہیں کہ اس کو ڈیل کر لینا چاہیے یا کہ اس کا علاج کروا ہی لیں, شاید یہ ٹھیک ہو جائے. یہ چیز جب سوچی جاتی ہے, ہوتا کیا ہے, بچہ اپنی تمام جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں اس کی, چاہے وہ ادھوری ہیں یا جیسے بھی ہیں, ان کے ساتھ یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے. اس کو پھر ماڈریٹ کرنے میں تھوڑی پرابلم آتی ہے, وہ چاہے یعنی تھراپیز ہوں چاہے وہ میڈیکیشن ہو. تو کوشش کریں کہ فوری طور پہ جو ہے ایسے کیسز کو ڈیل کریں اور اس کو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جیسے ہی آپ کو پتہ چلا ہے, کیونکہ اس طرح کرنے سے چانسز کیور کے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پیشنٹ آلموسٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, کیا یہ نارمل لائف گزار سکتے ہیں؟ وہی چیز ڈپینڈ کرتا ہے سمپٹمس پہ. انٹل انلیس ہم نے ان کو, نو ڈاؤٹ پیرنٹس کو بہت اسٹرانگ ایفرٹ کرنی ہے. ابھی دیکھیں اگر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تھوڑا سا بچہ ڈبلنگ آف وائس ہو رہی ہے یا اس کے الفاظ جو ہیں وہ ہکلا رہا ہے, تھتلا رہا ہے, اس قسم کی تھوڑی سی اس کی مطلب لینگویج ہے, تو اس کو تو بہت زیادہ, حالانکہ یہ چیز ہو جاتی ہے سم ٹائم کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, بٹ اگر کوئی یعنی کہ لگاتار اسی چیز کو فیس کر رہا ہے, اب وہ جب سوسائٹی میں موو کرتا ہے یا کوئی جاب کرتا ہے یا وہ اسٹڈی کرتا ہے تو اس کو تو بڑا مشکل وہ سپورٹ نہیں کرتے, لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے, بلی کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس سچویشن میں میڈیسن اور وہی بات تھراپی کے ساتھ, ایکسرسائز پریکٹس کے ساتھ آپ اسے مینٹین کر سکتے ہیں. اس سچویشن میں اسٹریمونیم, کیلیم فوس بہت افیکٹو میڈیسن ہے. جہاں پہ بھی اسٹیمرنگ کا ایشو آ رہا ہے تو میڈیسن کے ساتھ اسے ڈیل کیا جاتا ہے. اچھا, اس میں یعنی کوئی کیمپنگ وغیرہ کی, کاؤنسلنگ کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ ڈیفینیٹلی. کاؤنسلنگ کے ساتھ جو چیز کاؤنسلنگ کر سکتی ہے وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ اس کو مورل سپورٹ کرتے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کو جب آپ اس کو پازیٹیو وائبس دیتے ہیں اور وہ اسٹرانگ, ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو اس کے ساتھ وہ اپنی ول پاور کے ساتھ بہت ساری امپروومنٹس آتی ہیں. صحیح, بالکل صحیح. اور اگر ہم اس کو بالکل اسی طرح سے اپوزٹ بیہیو کریں گے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا, آپ یہیں پر رہو, باقی سب جا رہے ہیں, گیدرنگ بھی ہو رہی ہے, کسی ایونٹ پہ بھی جا رہے ہیں, تو اس کی جو ذہنی کیفیت ہوگی وہ کیسے نارمل لائف کی طرف آ سکتی ہے؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ناظرین, نہ صرف ڈاکٹر پہ, سارا بلیم ڈاکٹر کو دے دیا جاتا ہے کہ میڈیسن دی جا رہی ہے لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. کیا ہے کہ آپ اس کی تھراپی بھی کریں اور اس کو آپ جو ہے وہ بالکل مورل سپورٹ کریں, اس کو سوشلی سپورٹ کریں,
اس کو ایجوکیشنلی جو ہے سپورٹ کریں, ان تمام چیزوں میں اسے سپورٹ کی جتنی ضرورت ہے نا, اور کسی چیز کی میں سمجھتی ہوں اتنی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بہت پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو گورنمنٹ کے لیول پہ, بلکہ میں یہ کنوے کرنا چاہوں گی ایک میسج کہ ایسے بچوں کے لیے جو ہے اسکولز پرٹیکولر جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ ان کی تعداد کم ہے, اور ایسے بچے جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اگر وہ کسی نارمل اسکولنگ میں چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. اول تو ٹیچر ہی جو ہے وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا ان کو, اس کے لیے پرٹیکولر ٹرین ٹیچر ہونے چاہیے جو کہ یہ سافٹ کارنر رکھتے ہوں کہ اس پیشنٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے, اس کو اس چیز سے کیسے نکالنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک نہیں ہوں گی تو بچہ نارمل لائف کی طرف نہیں آ سکتا. دوائی جو ہے وہ بالکل بیٹر کرتی ہے, وہ میڈیسن جو ہے وہ کام کرتی ہے, لیکن یہاں پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ مورلی سپورٹ جو ہے وہ سب سے اہم ہے. اور ناظرین, تھیراپی کو بھی کبھی نہ بھولیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ چلو میڈیسن ہو رہی ہے, ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں, لیکن تھیراپی چھوڑ دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ساتھ لے کے چلنے والی ہیں. یہ سب کچھ انٹر لنک ہے. بالکل صحیح. اگر ہم یہ کہیں تو 50% میڈیسن ہے, 50% تھیراپی ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. دونوں چیزیں انٹر لنک ہے, دونوں چیزیں اگر ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں تبھی بچوں کی پروگرس نظر آتی ہے. ادروائز اگر ہم سمپلی میڈیسن پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے تو بھی اتنی ریکوری نہیں اسٹرانگ ہے, اور اگر سمپلی تھیراپی پہ ہیں تو تب بھی اس میں اتنی ریکوری اسٹرانگ نہیں آئے گی. صحیح, کیونکہ یہ بچے ایک ایکسٹرا توجہ مانگتے ہیں, اٹینشن مانگتے ہیں, تو وہ چیز ایک عام اسکول میں نہیں ہو سکتی. وہاں جہاں اتنے بچے ہوں گے وہاں ایک ایک کو تو نہیں توجہ اس طرح سے دی جا سکتی, جبکہ یہ اکیلا بچہ جو ہے وہ کافی توجہ چاہتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس حوالے سے الگ اسکولنگس ہونی چاہیے اور کیمپینز ہونی چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے ڈاکٹر کیمپنگس ہونی چاہیے اس حوالے سے, کہ اویئرنیس کیمپنگس جنہیں کہا جائے, اور اس حوالے سے بتایا جائے کہ یہ کیا ہے اور کیسے یہ کیور ہو سکتا ہے, تو ڈیفینیٹلی پیشنٹ جو ہے کیور کر دے گا. اچھا, اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ ایک سوال ہے کہ دیکھیں کہ جذباتی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ کافی اثرات ہوتے ہیں, ان میں ڈپریشن میں آ جاتا ہے پیشنٹ, اور اس طرح سے اور کون کون سی پرابلمس ہو سکتی ہیں؟ ڈپریشن میں آ جاتا ہے. اگر کسی شخص کو بلی بہت زیادہ کیا جاتا ہے, کئی ایسے کیسز ہیں ہمارے آل اراؤنڈ جہاں پہ ایون وہ سوسائڈ کر لے گا, خودکشی بھی کر لیتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک بوجھ سمجھ کر رہا ہے, جہاں پہ ساری فیملی اس کو نیگلیکٹ کر رہا ہے, اور اس لیول تک وہ آ گیا کہ وہ خود کو ڈسٹروائے کر لیتا ہے. اس نے سوسائڈ کر لیا ہے, خودکشی کر لیا. تو بہت ضروری ہے کہ پیار محبت کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ, آپ کی تھوڑی سی مورل سپورٹ سے اس میں بہت ساری امپروومنٹس آ سکتی ہیں. تو پلیز پیشنس کے ساتھ چلیے. کیا اس میں پرسنالٹی ڈس آرڈرس بھی آ جاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے؟ ڈیفینیٹلی ملٹیپل, ہم نے اپنے آل اراؤنڈ ایسے کئی واقعات دیکھے ہیں جہاں پہ اس کی اسپلٹ پرسنالٹی ہو جائے گی, اور وہ اتنا بری طرح سے دوسروں کو ڈیمیج کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ تو ٹھیک ہے, یہ ہے, میں تو اس ایشو کا شکار ہوں, تو فردر جو باقی کے لوگ ہیں انہیں بھی وہ ڈیمیج کرتا ہے. کرمنل جو کرائم ریٹ ہے وہ اس وجہ سے بڑھتا ہے. بالکل, نہ صرف یعنی وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے سم ٹائم جب وہ بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو, اور بلکہ دوسروں کو بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو ناظرین, یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ایسے بچوں کو اسٹریس فری رکھا جائے, ایسا انوائرمنٹ ان کے ارد گرد ہونا چاہیے کہ جو ان کو سپورٹ کرے, یعنی کہ ان کو ہر طرح سے ان کے لیے ہیلپنگ ہو. آپ ہر جگہ ان کی مدد کریں. اگر کوئی کام ان سے نہیں ہو رہا, اگر آپ کوئی چیز اٹھانے کا کہتے ہیں وہ نہیں اٹھا پاتے, گرا دیتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے, تو اس کو بیک اپ کریں, اس کو کہیں نو پرابلم, آپ یہ اٹھا سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی بھی پرسن کے لیے انکریجمنٹ لے کے آتے ہیں, اور وہ کام جو وہ نہیں کر سکتا کر گزرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ناظرین, سوسائٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ذمہ داری ہے یہ گورنمنٹ کی, میں سمجھتی ہوں, اور ایجوکیشنل جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی, کہ اس طرح کے سکولز, اس طرح کی کیمپنگز, اس طرح کی اویئرنیس, اس طرح کی ایجوکیشن پروموٹ کی جائے, تاکہ ایسے بچے بھی جو ہیں وہ نارمل لائف کی طرف آ سکیں. اور پھر آکوپیشنل تھراپیز بھی ہوتی ہیں, جیسے یہ کہ اور کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھایا جائے. ایسا کیا جاتا ہے, بہت سے انسٹیٹیوٹ ہیں, کچھ NGOs ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے ایسے بچے کو. اور یہاں پر میں چاہوں گی کہ آپ اس پوائنٹ کو کنٹینیو کریں کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے. اکثر دیکھتے ہیں کہ ذہنی معذور جو بچے ہیں وہ یعنی کہ ان کو سکھایا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ تعلیم کے ساتھ ساتھ, تو ایسا کیوں, صرف تعلیم کیوں نہیں؟ دیکھیں, ارلی ایئرز میں تو ان کو پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے فائنینشیل ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے جیسے اب ساری زندگی پیرنٹس انہیں سپورٹ نہیں کر رہا, ان کی اپنی لائف ہے, اس کے بجائے کہ وہ معاشرے کے لیے ایک بوجھ بنے,
مانگیں یا خدا نخواستہ بیکاری کی طرف جائیں. صحیح. تو مچ بیٹر ان کے پاس کوئی ایسا ہنر ہو جس کی وجہ سے وہ آگے فردر خود کو سپورٹ کر سکیں. اگر وہ پوری فیملی کو نہیں سپورٹ کر پا رہے, ایٹ لیسٹ خود کو اتنا سپورٹ کر سکیں, ان میں کسی قسم کا ایشو نہ رہے اور فائنینشیل ایشوز کا شکار نہ ہو. تو ایٹ لیسٹ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس ضرور ہوں جہاں پہ انہیں کوئی ہنر, کوئی ہینڈ ورک یا کوئی بھی چیز جو ایکٹیویٹی جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر پائیں. صحیح. اچھا, ان کے بیہیویئر جب چینج ہوتے ہیں, جیسا کہ ابھی ہم نے بات کیا کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں, تو ہماری ہومیوپیتھی اس کو ڈیل کرتی ہے. اگر کرتی ہے تو جیسا بارڈر لائن پرسنالٹی سم ٹائم ہو جاتی ہے, اتنا اینگر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا, جو میں ہوں میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. بہت سی سا جو ہے وہ بیہیویئر ہوتا ہے اور بڑا عجیب سا لگتا ہے. لوگ برداشت ہی نہیں کرتے کہ ایک تو یہ پرسن ایسا ہے, اوپر سے یہ بیہیو کیسے کر رہا ہے. تو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے. غصے کی وجہ سے ان کا جو غصہ ہے اس کو مینیج نہیں کیا جاتا, اور غصے کی وجہ سے بہت سارے ایشوز آتے ہیں ان کی فیملی میں. تو فردر وہاں پہ ہومیوپیتھک میڈیسنز جو برین کے لیے تو بہت افیکٹو ہے, ان میں اینٹم کروڈ, کیمومیلا, پیسی فلورا, ملٹیپل میڈیسنز. اور بالکل کولوسنتھ ہے, اسٹافی ہے, جو ان کی اتنی ایگریشن جو ہوتی ہے اس کو بالکل کنٹرول کرتی ہے. تو ناظرین, اور ایک تو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں سی پی چائلڈ کے حوالے سے, لیکن آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہومیوپیتھک میں بہت ہی بہترین قسم کی میڈیسن موجود ہیں جو ذہنی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ ڈیل کرتی ہیں پیشنٹس کو. اور وہ بچے جن کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ اوبیڈینٹ نہیں ہوتے, یا وہ تنگ کرتے ہیں, یا وہ ضد کرتے ہیں, تو اس تمام کیسز کو ڈیل کیا جاتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک بڑی نارمل سی پرسنالٹی ہو جاتی ہے. تو ہومیوپیتھی اپنائیے, لیکن کوشش کریں کہ سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی. یہاں میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ لوگوں کو خیال ہے کہ شاید یہ سیڈیٹیوز ہیں کہ ہم نے دیا اور بچہ وہیں پہ بیٹھ جائے گا, یا یہ ہم نے ساری زندگی یوز کرنا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہومیوپیتھک میڈیسنز سیڈیٹیوز نہیں ہیں, یہ سمٹم وائز دی جاتی ہیں. اور لٹرلی بلیو کریں کئی ایسے نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, اور اسپیشلی جہاں پہ ہمیں ایموشنل فیلنگز ہیں, وہاں پہ سنگل ڈوز اتنی افیکٹو ہے کہ آپ اس کو دیں, وہ میجک کی طرح ان کے بیہیویئرز کو چینج کر دیتی ہے. بالکل یہ سیڈیٹیوز نہیں ہے بس. بالکل صحیح, یہ بتانے والی بات ہے. بالکل ناظرین, ڈاکٹر رابعہ نے جو بات کی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ سکون آور ادویات جو ہوتی ہیں, جو کہ آپ کے مسلز کو ریلیکس کرتی ہیں, سودنگ ایفیکٹس دیتی ہیں, اس قسم کی میڈیسن نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو میڈیسن دی تو بچہ سو جائے گا, سوتا رہے گا اور نشہ ہو جائے گا اور آپ سکون میں آ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. میرے پاس ایپیلیپسی کے پیشنٹ ایک دو آئے, تو اس میں جو ہے ان کا پہلا کوسچن یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو میڈیسن آپ دے رہی ہیں کیا یہ سلانے کے لیے ہے؟ اگر سلانے کے لیے تو وہ میڈیسن ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ تو سلسلہ ہے. یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف جو نیورونز میں جو ڈس کوآرڈینیشن ہوئی ہوتی ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. اگر کہیں ایگریسونیس ہے دین اس کو سودنگ جو ہے وہ میڈیسن دی جائے گی. ادروائز ہر پیشنٹ کے لیے یہ نہیں کہ اس کو سلانے کے لیے, اس کو ریلیف دینے کے لیے سکون آور میڈیسن دے دی گئی, سیڈیٹیوز دے دیے گئے, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایک جو ہے پوائنٹ ہے. اور ہومیوپیتھک میڈیسنز میں اگر ہم نے نیند کے لیے بھی میڈیسن دی ہے کہ بچہ سو جائے, وہ بھی سیڈیٹیو نہیں ہے. اس نے اس کے نیورونز کو ریلیکس کیا ہے, اس کی جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے اس کو کم کیا اور اس کی نیند بہتر ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ نیند کی گولی آپ کھاؤ گے پھر ہی نیند آئے گی, ایسا سمجھا جاتا ہے. آپ نے ٹھیک کہا, سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ نیند کی میڈیسن لے رہے ہیں تو نیند آتی رہے گی, نہیں لیں گے تو بس ایسے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. نیند نارمل کر کے میڈیسن ختم کر دی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر رابعہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور اتنی انفارمیٹیو ہمیں انفارمیشن دی. لاسٹ پہ میں چاہوں گی کہ آپ ایک میسیج دیں, ایک سی پی چائلڈ کی کیا ضروریات ہوتی ہیں, اس کو معاشرے میں جو ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سمپلی سی پی چائلڈ کے لیے مورل سپورٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ اسے مورلی سپورٹ کریں, اس کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, مینز آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, پیار محبت کے ساتھ, لاڈ پیار کے ساتھ, اس کو ایک بوجھ مت سمجھیں. ادروائز جب آپ اسے بوجھ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایشوز, اینگر ایشوز آ جاتے ہیں, پینک اٹیکس آ جاتے ہیں, وہ ایگراویٹ کرتا ہے اور وہ پھر آگے فردر نیگیٹو پہ جاتا ہے. تو آپ کا تھوڑا سا پازیٹیو بیہیویئر, تھوڑا سی مورل سپورٹ اس کو بہت چینج کرے گا, اس کو نارمل لائف کی طرف لا سکتا ہے. بالکل. تو آپ کا پازیٹیو بیہیویئر. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ سے اجازت چاہوں گی, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.